बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को वेलकम कहता हूँ मीट द प्रेस में। PSP पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी रज़ा हारून साहब हमारे दरमियान हैं और ये हमारे चीफ गेस्ट हैं हमारे ब्रिटिश एशियन प्रेस क्लब के कि आप अपने दोस्तों का तारफ़ करवाएं और आज का फॉर्मेट बताएं। उसके बाद फिर रज़ा हारून साहब को टाइम देते हैं, वो अपनी बात करेंगे, इसके बाद फिर सवाल और जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रज़ा हारून भाई हम आपको वेलकम कहते हैं बर्मिंघम के ब्रिटिश एशियन प्रेस क्लब के इस मीट दी प्रेस में। बुनियादी तौर पर मीट दी प्रेस के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहम लोगों की गुफ्तगू के ज़रिए हम जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, बिलखसूस हमारा फोकस चूँकि ब्रिटिश एशियन प्रेस क्लब है तो हमारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी, चूँकि मोस्टली तो हमारे जो प्रेस क्लब से वाबस्ता लोग हैं वो ब्रिटिश पाकिस्तानी मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, तो इसलिए जो ब्रिटिश पाकिस्तानी के जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो लाइफ है, उनका जो कारोबार है, इस हवाले से हमारा मोस्टली फोकस रहता है। हम आपको वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। दोस्तों का तारफ़ मैं बताता चलूँ कि जबरान चौधरी हमारे जो है वो रोज़नामा शाहीन आज़ाद कश्मीर का एक डेली न्यूज़पेपर है, उसके ब्यूरो चीफ़ हैं बरतानिया में। उनके साथ शकील जावेद साहब हैं, आप चीफ़ एडिटर हैं उर्दू पोस्ट के। जनाब बशारत हुसैन रटवी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम नवीस हैं रोज़नामा औसाफ के। उसके बाद रबनवाज चुगताई साहब रोज़नामा औसाफ के नुमाइंदे हैं बर्मिंघम से। उनके साथ हमारे तशरीफ़ फरमा हैं जनाब वाजिद अली बरकी साहब हमारे साथ। ये प्रेस के तो नहीं, लेकिन इनको हमने बिल्कुल अपने प्रेस क्लब में जो है वो इनको सरप्रस्त किए बिल्कुल। हमारे रफ़ीक चौधरी साहब आपको भी हम वेलकम कहते हैं। मिर्ज़ा सजाद महमूद साहब हैं। सजाद महमूद साहब यहाँ पे एक फ्राइडे टाइम जो है एक न्यूज़पेपर लंदन से, उसके साथ वाबस्ता है। इसके साथ साथ ये चूँकि कम्युनिटी में बड़े एक्टिव हैं यहाँ पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीडिया जो एजेंसी है उसके साथ, उसके ये चेयरमैन हैं। शाला गुल हैं CNI न्यूज़ एजेंसी है, उसके साथ किशोर अब्बासी रोज़ न्यूज़ पाकिस्तान, इसके साथ अली जो है ये काजी साहब के साथ भी हैं और हमारे यहाँ की सारी इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो रज़ा हारून भाई मैं चाहूँगा कि चूँकि आप गुफ्तगू फरमाएंगे और उसके बाद साफ़ी दोस्त उस गुफ्तगू में से या उसके अलावा जो भी उनके जहनों में जो सवालात हैं उन पर बात करेंगे। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप ज़ाहिर है हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के जो हालात हैं उनसे तो हमारा ज़ाहिर है यकीनन कंसर्न भी रहता है हमारा, लेकिन इसके साथ साथ जो ब्रिटिश पाकिस्तानी की जो लाइफ है, यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ का जो ब्रिटिश पाकिस्तानी का जो रोल बनता है, मैं एक बात ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पे बात ज़रूर करें कि ज़र मुबादला की बात तो हमेशा की जाती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ज़र मुबादला के ज़रिए बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मुल्क से बाहर सिर्फ पैसा ही तो नहीं कमाते हैं, वो यहाँ से तालीम भी हासिल करते हैं, वो यहाँ से तजर्बा भी हासिल करते हैं, वो यहाँ से VN भी हासिल करते हैं। तो उनके उस VN को, एक्सपीरियंस को, उनकी इस क्वालिफिकेशन को, क्या उसको भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए उनके VN को, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी एजुकेशन को भी इस्तेमाल करने की कोई सूरत निकालनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से बाकी आप अपनी पार्टी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इस हवाले से जो भी आप बात करना चाहें। सर, इनकी गुफ्तगू शुरू होने से पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि गुलाम नबी आमिर साहब यहाँ मौजूद हैं, तो अपने दोस्तों का अगर आप तारफ़ करवा देंगे तो बेहतर होगा कि उसके बाद ये हमारे साथ आज की इस महफिल में हमारे मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रज़ा भाई हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी UK अमीर फैसल एवान भाई हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इरफान राजा भाई हैं, वाइस प्रेसिडेंट शुमाइल महमूद भाई हैं, बर्मिंघम के जो प्रेसिडेंट हैं PSP के, और मीडिया कोऑर्डिनेटर UK मिर्ज़ा फैसल हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साजिद भाई, हामिद भाई और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रेस क्लब में, ब्रिटिश एशियन प्रेस क्लब में दावत दी और हम यहाँ मौजूद हैं आपके साथ शुक्रिया के साथ। पाकिस्तान के मुताल्लिक़ ज़ाहिर है कि आप चूँकि मीडिया से बराह रास्त वाबस्ता हैं, तमाम खबरें रखते हैं, जानते हैं पाकिस्तान के हालात के। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जिस तरह चल रही है, मेरा नहीं ख्याल दुनिया के किसी भी मुल्क में जमहूरियत इस निज़ाम को कहते हैं। ये निज़ाम जमहूरियत नहीं है
اور یہ آزادی نہیں ہے. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ووٹ کا جب حق استعمال کریں تو آپ کے ووٹ جس کو پڑھتے ہیں اور اس ووٹ کے نتیجے میں جو اقتدار میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت کرے اور آپ کے حقوق آپ کو ملیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں کہ ہمارا ایک عام ووٹر جو ہے, ایک عام شہری جو ہے, وہ ایک دن جمہوریت دیکھتا ہے, اس کے بعد 4 سال 364 دن بھگتتا ہے. اس کی جمہوریت کیا ہے؟ وہ وی وی آئی پی کس دن ہے؟ وہ وی وی آئی پی صرف اس دن ہے جس روز الیکشن ہو رہا ہے, انتخابات ہو رہے ہیں. ہر بڑے سے بڑا لیڈر جو ہے اس کو اس روز کے لیے ایک عام پاکستانی شہری کے تمام مسائل یاد ہوتے ہیں, ان تمام مسائل کے حل کے وہ وعدے کر رہا ہوتا ہے, اپنا منشور دے رہا ہوتا ہے, اور ہر آدمی کو, ہر ووٹر کو پاکستان کا وہ وی وی آئی پی ہوتا ہے اس دن تک جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد 4 سال 364 دن وہ سر پیٹتا رہتا ہے, پریشان گھومتا رہتا ہے, وہ وعدے یاد کر کے سوچتا رہتا ہے کہ آخرکار ہوا کیا, وہ کہاں چلا گیا جس نے میرا ووٹ لیا تھا, کہاں گئے میرے حقوق, اس کو نہیں ملتے. پاکستان کے مسائل میں بڑے مسائل کیا ہیں؟ بیڈ گورننس بھی کوئی گورننس ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو گڈ یا بیڈ کہہ سکیں. قومی لیڈر ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے پاکستان میں اس وقت روایتی سیاسی جماعتوں میں قومی لیڈر کوئی نہیں ہے. کسی لیڈر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کا لیڈر ہے جس کو پاکستان کے چاروں صوبوں کے عوام پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, وہ ان کی آواز ہے, وہ ان کا خیال رکھتا ہے. پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے, اب میں بڑے کوششلی اب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ٹوڈے نو پولیٹیکل پارٹی ریپرزینٹ دا فیڈریشن آف پاکستان. وفاق پاکستان کی نمائندہ کوئی سیاسی جماعت نہیں رہ گئی پاکستان میں. سب سے بڑی جماعت جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی, حقیقتاً وفاق کی جماعت تھی بھٹو صاحب, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور تک, لیکن بدقسمتی سے ہماری ایک وفاق کی نشانی سیاسی جماعت جو تھی وہ اب انٹیریئر سندھ کی سیاسی جماعت ہو کے رہ گئی ہے, اور باقی تمام صوبوں سے گویا اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے. سو جمہوریت اس کو نہیں کہتے جو پاکستان میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی دعوے کرنا, بڑے بڑے نعرے لگانا, بڑے بڑے سلوگن دینا, بڑے بڑے منشور کرنا, اور اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کی بات کرنا, نیوکلیئر پاور کا کیا ہونا ہے, یہ تمام باتیں کرنا ایک عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے. ایک عام آدمی کا مسئلہ پاکستان میں پینے کا صاف پانی ہے, سیوریج کا نظام ہے, اس کے گھر کے باہر سینیٹیشن, کلیننس, صفائی ستھرائی کا نظام ہے, اس کے گھر کے, اس کے محلے میں کوئی پارک ہو جہاں وہ جا کے ریکریشن کر سکے, اس کے علاقے میں ایک مناسب گورنمنٹ اسکول ہو جہاں بچے جا کے تعلیم حاصل کر سکیں اور کوالٹی تعلیم ہو, اس کے علاقے میں ایک ہسپتال, کلینک, ڈسپینسری ہو جہاں جب وہ بیمار ہو, اس کے بچے بیمار ہوں تو وہاں لے جا کر وہ اپنے بچوں کو دوائی دلا سکے, کسی ڈاکٹر کو دکھا سکے. اس کے علاقے میں سڑکیں ہوں, اس کے علاقے کا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس میں اس کی کوئی سے ہو, اس کے علاقے کے ترقیاتی کاموں میں وہ حصہ ڈال سکتا ہو, اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہو. یہ تمام چیزیں ہمارے ملک کے کسی بھی علاقے میں ایک عام شہری کو نہ یہ سہولیات, حقوق, نہ اختیارات حاصل ہیں. اس کی وجہ ہمارا ایمان ہے, اور ہمارے منشور کا بنیادی حصہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں وفاقی حکومتی صدارتی نظام ہونا چاہیے, اور اس کے نیچے ایک بہت ہی پاورفل, امپاورڈ مقامی حکومتوں کا نظام ہونا چاہیے. کیونکہ ایک عام آدمی کا مسئلہ صوبائی حکومت کا کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک عام آدمی کو پینے کا پانی اور جن یوٹیلیٹیز کا میں نے ذکر کیا اس کو پرووائڈ کرے. یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ ڈیوٹی ہے مقامی حکومتوں کی. ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A جو ہے بہت کلیئر ہے کہ ایوری پروونشل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنی ہے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ, اور اس الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو انہیں دینا ہے اختیار جو کہ سیاسی, انتظامی اور مالی اختیار. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. اب آ جائیں جی کیا ہے, قومی لیڈر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس آج جو وزیر اعظم صاحب ہیں قومی سطح کی پارٹی کو کہتے ہیں لیکن وہ ایک صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں. دوسری بڑی سیاسی جماعت جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا وہ انٹیریئر سندھ کی سیاسی جماعت ہو چکی ہے.
تحریک انصاف ایک ایسا مشن لے کر آئی تھی جس نے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نوجوانوں کو جگایا اور نوجوانوں کو سیاست کی طرف مائل کرنے میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جملہ پورا یہ کرنا پڑتا ہے کہ انفارچونیٹلی انہوں نے بھی اپنا وہ رول ادا نہیں کیا کہ کسی اتنے بڑے نوجوان طبقے کو جگانے کے بعد وہ اس کو کسی لائن پہ ڈال سکتے, کسی آرگنائزیشن میں لے کر آ سکتے, وہ نہیں کر سکے. کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے, بہت بات ہو چکی ہے, آپ کو معلوم ہے. ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تمام برائیاں پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی سیاسی نظام میں, لیڈرشپ میں, اور ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ پاکستان کے اندر ایک مثبت سیاست کی ضرورت ہے, نوجوان لیڈرشپ کی ضرورت ہے. نوجوان لیڈرشپ وہ ہو جو الیکشن کی سیاست نہیں کر رہی ہو, جو اگلے الیکشن کو سامنے رکھ کر اپنے پیغامات اور اپنی پالیسیاں اور اپنی اسٹریٹجیز نہیں بنا رہی ہو, بلکہ اگلی نسل کو سامنے دیکھ کر رہی ہو. ہماری نسلیں وہ نسلیں ہیں, ہماری عمر تک کی نسلیں وہ نسلیں ہیں جو گزار چکی پر اچھا یا برا, اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بچانے کا وقت ہے. تو اس کے لیے یہ اسٹرگل ساری کی ساری ہو رہی ہے, اور ہم سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, پاکستان کے اندر اتنا معدنیات, ذخائر, آپ پاکستان کا اگر مجھ سے بہتر جانتے ہیں ڈیٹیل میں جائے اگر کہ پاکستان میں ہر قدرت کا ہر تحفہ موجود ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لیڈران ہی نہیں رہے, ہمارے پاس وہ قومی سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہی نہیں رہیں جو قوم کو یکجا کر کے جو ہے وہ یہ وسائل کے ذریعے ہمارے حقوق ہمیں دلوا سکتی. تو لہٰذا انصاف کی بات, حکومتوں کی بات, میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. آج عابد بھائی کے ساتھ بھی بیٹھے تھے, ان کے پروگرام میں 3 مثالیں دیں کہ یہ ملک ہے, اس ملک میں کہنے کو ایک وفاقی صوبائی حکومتیں ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو تو ان کے حقوق دلوا دیتے ہیں, لیکن جب وہی حقوق آپ کے اوپر ذمہ داری لگائے آئین کہ آپ مقامی حکومتوں کو دیں تو وہاں آپ وہ کام نہیں کرتے. آپ مقامی حکومتوں کے انتخابات تک نہیں کراتے, حتیٰ کہ سپریم کورٹ آپ کو بلا کر آپ کی سرزنش کرتا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی, اور ان کو ڈیٹ دیتا ہے کہ اس ڈیٹ تک انتخابات ہو جانے چاہیے, پھر وہ انتخابات ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کا انٹرسٹ نہیں تھا, سپریم کورٹ نے کہا تو وہ ہو گیا. نمبر 2, آپ لوگ یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں, مطلب سینسس سے بڑی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے کسی ملک کے لیے, اس کی پلاننگ کے لیے, اس کی ریسورسز کی ایکول اینڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے. ہمارے ملک میں مردم شماری ہی نہیں ہوئی 1998 کے بعد, اور ہم 1998 کے بعد مردم شماری بھی نہیں کر سکے اور نہ کرانا چاہتے تھے. وہ بھی سپریم کورٹ آپ کو بلاتا ہے اور آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے یہ مردم شماری کرنی ہے, تو ہم مردم شماری کرواتے ہیں. ہمارے ملک کی گورننس میں لوگ اختیارات رکھنے والے حاکموں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب اس کا عذاب آئے گا ان کے اوپر کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بچی ایک جج کے گھر کے اندر تشدد کا شکار ہوتا ہے اور اس پہ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا, یہاں تک کہ وہ ایک کورٹ کے اندر وہ صلح نامہ بھی ہو گیا, پھر بھی حکومت نہیں جاگی. جبکہ میڈیا, آپ دوست جو ہیں, میڈیا ہمارا چلا رہا ہے, نہیں حکومت نے کچھ کیا. ہوا کب؟ جب از خود نوٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے لے لیا. تو کیا حکومت ہماری یہ حکمرانوں نے چلانی ہے یا یہ ایگزیکٹو کے معاملات ہمارے یہاں عدلیہ نے ادا کرنے؟ ہمارے یہاں پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس, پروٹیکشن ایکٹ, جس کے تحت یہ ساری دہشت گردی کے خلاف آپ نے ضرب حذف کا کام شروع کیا تھا, اس کو ایکسپائر ہوئے آج مہینوں گزر گئے. یہ قومی اسمبلی اس کو بیٹھ کے رینیو نہیں کرتی. ملٹری کورٹس ختم ہو گئی جس کی وجہ سے دہشت گردوں میں تو وہ بھی نہیں کرتی. تو یہ جب اپنے کام نہیں کر رہی, پینے کا پانی نہیں, بلدیاتی مسائل حل نہیں ہو رہے, انصاف نہیں مل رہا, ایک بچی کو آپ جو ہے وہ انصاف نہیں دلا سکتے, آپ مردم شماری نہیں کرا سکتے, آپ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات نہیں کرا سکتے, آپ کرا کیا سکتے؟ آپ کس بات کے حکمران ہیں؟ کس بات کا ایک آدمی جو ہے وہ گھر بیٹھ کر آپ کو اگلے سال ووٹ دے؟ پھر ان کے نعرے نہیں بدلیں. میرے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ, میری پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یار خدا کو مانو یار, 50 سال ہو گئے آپ کو بنے ہوئے, 50 سال ہو چکے ہیں آپ کو بنے ہوئے, 50 سال سے آپ کا نعرہ وہی ہے. ابھی تک آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جی روٹی کپڑا مکان. 50 years have gone by since People's Party was established and still
مطلب آپ لوگوں سے وہی کرو میں آپ کو روٹی کپڑا مکان دوں گا، جبکہ آپ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے، صدر رہ چکے، صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ آپ کب سے ہیں یار، آج تک وزیر اعلیٰ ہیں یار، آپ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتے؟ تو کیا گارنٹی ہے کہ آج آپ مجھ سے روٹی کپڑا مکان کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہو، کل آپ دے دو گے؟ نہیں دیں گے۔ تو پاکستان کے لوگوں کو جاگنا ہوگا، آپ کو اپنا کل بدلنے کے لیے اپنا آج بدلنا ہوگا۔ آپ سے مراد ظاہر ہے آپ تو برطانیہ میں رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر اسی طرح رہنا چاہتے ہیں، ایسے ہی خوش ہیں، یہ بھی عوام کی رائے ہے، اس میں ہم بھی خوش ہیں، اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن نہیں، اس طریقے سے زندگیاں نہیں گزرتی ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے، چند لوگوں نے آپ سے چھین رکھا ہے، تو اس کو آپ کو آگے بڑھ کر سب کو اپنے لینا چاہیے۔ قومی لیڈرشپ کے لیے مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی نے پاک سرزمین پارٹی کا وجود عمل میں لے کر آئے 23 مارچ کو، اور ہمارا موٹو بالکل کلیئر ہے کہ ہم پاکستان پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست کریں گے، عصبیت لسانیت کی سیاست کر کے ہم نے چھوڑ دی، اس لیے کہ ہم سمجھ گئے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا نہیں جا سکتا۔ ہمارا اپنا قومی پرچم جو ہے اس کو ہم نے سربلند اس لیے کیا ہے، یہ ہمارا پارٹی پرچم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ پی ایس پی جو ہے وہ پاکستان کا فلیگ پاکستان کا ہے، ہمارا پارٹی پرچم نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ فلیگ کے علاوہ میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی ایک ایسا سمبل اب رہ گیا ہے کہ جسے دکھا کے میں پاکستان کے لوگوں کو کہوں کہ بھائی ایک دوسرے سے محبت کرو؟ میرے پاس تو کوئی اور سمبل رہ نہیں گیا، میرے پاس تو یہ پاکستان ہی کا فلیگ رہ گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی پی ایس پی کے بعد ہم نے نام پاک سرزمین جان بوجھ کے رکھا ہے۔ سے آپ کے کوئی تعلق ہیں یا آپ کا پریشر تھا یہ روٹین کی کروائی تھی؟ اچھا، ہمارا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک رہے گی ارشد العباس صاحب کی بات، تو ارشد العباس صاحب میرے خیال میں کافی لمبی اننگز کھیل چکے تھے، اور ان کے جو معاملات ہیں ابھی میڈیا پہ وہاں پاکستان میں آنا شروع ہو گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا ہی ہماری بات سن رہی ہوتی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری بات مانی رہی ہوتی تو ہم نے تو ارشد العباس سے پہلے الطاف صاحب کے لیے بہت کچھ کہا تھا۔ وہاں تو کبھی کوئی ایکشن لیا نہیں حکومت نے، وہاں تو کوئی ایسی کارروائی کی نہیں، جبکہ وہ بڑے انکشافات تھے۔ ارشد العباس صاحب کے انکشافات تو ان کی اپنی ایڈمنسٹریٹو معاملات کے حوالے سے تھا، لیکن الطاف صاحب کے معاملات پہ تو کوئی ایکشن ہوا نہیں، تو میں تو نہیں سمجھتا۔ دوسرا، ہمارے تعلقات بہت اچھے اس لیے بھی نہیں ہیں اور نہیں ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا 19 جولائی کو ہمارے پریزیڈنٹ انیس قائم خانی صاحب کو ایک بالکل ہی فریولس قسم کے کیس میں جیل کسٹڈی ہو گئی تھی، اور 4 مہینے 10 دن ہمارا جو وہ پیریڈ، اب آپ یہ سمجھیں کہ جولائی، ہم مارچ میں آئے ہیں، اور ہمارا یہ وہ پیریڈ ہے جو ہمارا لانچ پیریڈ ہے، اس میں آپ ہمارا پریزیڈنٹ ہم سے لے لیتے ہیں، جو پریزیڈنٹ ہمارا بیک بون ہے، جو پریزیڈنٹ ہماری آرگنائزیشن سٹرکچر کا اور پولیٹیکل سٹرکچر کا بیک بون ہے، وہ 4 مہینے 10 دن جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اتنا بڑا جھٹکا اسٹیبلشمنٹ نے ہی دے دیا کہ اور میں وہی کہوں گا کہ نہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں۔ جب نواز مفتاحی روزنامہ صاحب، سر سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں برمنگھم میں۔ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، کراچی سے لے کر پشاور اور پاکستان اور پھر تمام صوبوں کی نمائندگی کی بات کی آپ نے، لیکن ایک جو تاثر پایا جاتا ہے عوام میں، بالخصوص جو آپ کی پارٹی ہے پاک سرزمین، ایک پرسیپشن یہ ہے جی کہ یہ جو پارٹی آپ کی ہے، کیا یہ کونسیڈنٹ ہے یا یہ پری پلان تھا کہ جتنے بھی آپ کے اراکین ہیں اس میں یا ممبرز ہیں وہ آلموسٹ دے آر کمنگ فرام MQM؟ ایک تو یہ ہے سر۔ دوسرا یہ بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ جو پارٹی ہے آپ کی یہ MQM کی کاؤنٹر پارٹ ہے، تو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن یور سیلف؟ مصطفیٰ کمال صاحب انہوں نے بڑے زبردست کام کیے ہیں وہاں کراچی کے اندر پاکستان کے حوالے سے، اور یہ بھی آپ کی بڑی خوبی ہے کہ آپ نے اپنا جو نشان رکھا ہے وہ پاکستان کی جو قومی پرچم ہے اس کا نشان رکھا ہے، لیکن یہ جتنی پرسیپشنس ہے، ہاؤ وڈ یو کلیئر دس؟ کیسے آپ اس کو کلیئر کریں گے؟ بہت سے ایلیگیشنز ہیں آپ کی پارٹی پر۔ صحیح صاحب، دیکھیں پرسیپشنس تو بالکل ہیں، اور اس کو ڈینائی کرنا تو نہیں ٹھیک ہے۔ ابھی سر بھی بتا رہے تھے صاحب کہ پرسیپشنس کو تو میں صرف وقت ثابت کرے گا۔ نمبر 1 بات تو یہ، نمبر 2 بات یہ کہ اس وقت دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، UK کی ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی، یہ مسلم لیگ نون، PTI فرحان،
चौधरी अल्ताफ़ शाहिद साहब जो इस वक्त हमारे यूके के प्रेसिडेंट हैं वो APML से हैं। मतलब बड़ी सेक्रेटरी जनरल हमें एक मौका मिला है, गुलाम नबी आमिर साहब ये MKM से थे, तो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे ये है। बाकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इवन लंदन के जो प्रेसिडेंट है नईम अब्बास साहब वो भी APML से आए थे। ये फरहान बैठे हैं, ज़बरदस्त बंदे हैं, ये PTI हैं, इसी तरह PTI के बहुत लोग हैं। तो ये तो मिक्सचर मैंने आप को यही दिखा दिया। अच्छा, क्योंकि MKM के 2 लोग आए थे और MKM के ज़्यादातर लोग आए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और हमें ये बताना था कि हम PSP में आए हैं तो हम क्या छोड़ कर आए, तो क्यों छोड़ कर आए, इसलिए MKM पे ज़्यादा गुफ्तगू हुई और MKM के और अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से ज़्यादा बातें हुई। लेकिन इस वक्त हमारी मरकज़ी कैबिनेट में हफीज़ुद्दीन साहब ने जो MP इलेक्ट थे PTI के, उन्होंने रिज़ाइन किया और हमारे शामिल हुए आसिया इसाक साहबा चीफ स्पोक्स पर्सन थी मुशर्रफ साहब की, उन्होंने छोड़कर हमारे पास आई। इसी तरह हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है PTI के जो इंसाफ इनका स्टूडेंट फेडरेशन है, इसी तरह जमीयत तलबा पाकिस्तान जी उसके जमीयत के लोग बहुत सारे, इस्लामी जमीयत के लोग बहुत सारे हमारे शामिल हैं, मुस्लिम लीग के लोग हैं, APML के लोग हैं, मुस्लिम लीग काफ के लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया। ओवरऑल चूँकि लीडरशिप में आपको MKM के लोग नज़र आते हैं तो उन्होंने MKM की बात ज़्यादा करी। हम सब ज़्यादातर लोग जो उनका बेस कराची से था, जो नोन फेसेस हैं, जो मीडिया नोन फेसेस हैं, उनका बेस कराची से था, तो कराची आया MKM के हम ओल्ड वो हैं, फिर MKM वहाँ पर है। तो ये इस तरह से परसेप्शन डेवलप हुआ। लेकिन ट्रस्ट मी हमारी सोचें इससे कहीं ज़्यादा हैं। मैंने आपको यूके का सेटअप सिर्फ जो बताया, मैंने सिर्फ इसीलिए बताया, चौधरी परवेज़ इस वक्त हमारे लंदन के और यूके के, वो उनका MKM से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह बहुत सी How would you, इस तरह एलिगेशन है कि you are the part of MKM? मैंने कहा ना कि मैं इसको देखिए, नंबर एक बात मेरे लिए बहुत आसान ये होता है कि अगर मैंने MKM को टैकल करना था तो मैं MKM के नाम से पार्टी बनाता और इसके आगे कोई ना कोई अल्फ़ाबेट लगा के काम कर लेता। मैंने उसको ही तोड़ा है और मैंने उसको तोड़कर PSP मुस्तफ़ा कमाल ने इसलिए बनाई कि हमारे जहन में ही था कि हमने ये काम नहीं करना। अब वो परसेप्शन को हमारे आने वाले एक्शन से चेंज करेंगे। अगर मेरे एक्शंस आने वाले दिनों में वो नहीं हुए तो आपका परसेप्शन स्ट्रांग होगा। अगर मेरे एक्शंस जो हैं वो जो है वो हुए जो मैं सोच रहा हूँ तो आपका परसेप्शन टूट जाएगा। परसेप्शंस को मैं एविडेंस के बेस पे मैंने एविडेंस ही आपको दिया अपने साथ बैठकर लोगों का। इसी तरीके से हमारा जो KP का सेटअप है, जब KP का सेटअप हमने अनाउंस किया है तो वहाँ पे आप यकीन माने PTI के सिटिंग अहदेदार छोड़कर हमारे पास आ गए। PTI, कौमी वतन पार्टी, शेरपाओ की पार्टी, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक निफाज जमहूरियत, कौन से वो थे, ISI वाले जो थे उनका ग्रुप था, हमीद गुल ग्रुप, वो छोड़कर हमारे पास आ गए। उनके साहबजादे ने फ़ोन किया, वो हमारे पास आ गए। पेशावर का सेटअप ऐसा सेटअप है उसमें आपको MKM मिलेगी नहीं। KP का सेटअप जो है हमारा उसमें MKM मिलेगी नहीं आपको। तो मिक्सचर है। ऑफ कोर्स एक बड़ी तादाद MKM से आने वाले की, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स या हमारे फैंस हमारे साथ है इस तरीके से। लेकिन परसेप्शन है वो आने वाले दिनों में हमारे एक्शन से ही क्लियर हो। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मैं रोज़ TV से मेरा ताल्लुक़ है, तो पहली बात ये है कि आपका क्राइटेरिया क्या है मेंबरशिप का, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके जो मेंबर हैं आपने वही लिए हैं जो MQM के मोस्टली मेंबर हैं आपके, वो लिए हैं आपने। आप में उनमें अगर वो उस पार्टी में अच्छे नहीं थे तो आपकी पार्टी में आप कैसे कह सकते हैं कि वो आके अच्छे हो जाएंगे। दूसरी, और जो आपके जो है मिनास काजी जो इस वक्त जेल में हैं, उन पे के ऊपर चार्जेस हैं और आपने उनको जेल में जाके मेंबरशिप बना लिया, उनको मेंबर बना लिया। उसके अलावा आपके वो उबैदुल्लाह के टू जो वो पकड़े गए हैं बैंकॉक से, उन्होंने फैक्ट्री में भी आग लगाई है बल्दिया की, रहमान गुल, आपने उनको भी, वो भी आपके मेंबर हैं। उन पे 32 केसेस के जो हैं वो चार्जेस हैं, 32 यानी कि टारगेट किलिंग हुआ उनका, उन्होंने किया हुआ है। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आप जो है पाकिस्तान को भी चेंज करेंगे या नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, किस सूरत में देना चाहते हैं कि अगर आपकी पार्टी में वही लोग हैं जिन पे पुलिस केस भी हैं, जिनके अगर, तो फिर ये पार्ट 2 नहीं हो गया MQM का, ये पार्ट 2 लग रहा है ना। फिर आप क्या इसको क्या रेजोल्यूशन क्या है, क्या इसका हल क्या होगा? जो था उसका तो ये कि क्राइटेरिया जो है हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेंबरशिप का, हमारे यहाँ 2 कवानीन हैं। एक है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर और एक पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, जिसके तहत मेंबरशिप कौन ले सकता है एक पार्टी की, उसके पूरा क्राइटेरिया मौजूद है। उसी क्राइटेरिया के तहत लोग हमारे पास भी मेंबर्स बनते हैं।
ہمارے فارمز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. آپ چاہیں ممبر بننا تو ہمارا فارم بھر کے آپ ممبرشپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا فارم بھرنے کا کہ آپ ممبر بن گئے. آپ ممبرشپ اپلائی کرتے ہیں. اپلیکیشن ٹو بیکم اے ممبر. جتنی بھی آپ نام لے رہے ہیں کہ منہاج قاضی اس وقت جیل میں جو آدمی ہوتا ہے وہ کسی بھی قانون کے تحت کوئی سیاسی پارٹی جوائن نہیں کر سکتا. جیل میں ممبرشپ نہیں ہوتی. تو نمبر 1 وہ ہمارے ممبر نہیں ہیں. انہوں نے خود یہ اناؤنس کر دیا جیل میں جا کے میں PSP کا ممبر ہوں. ہم نے کبھی ان کو اس طرح نہیں کیا. نمبر 1 بات ہے وہ اپنی اناؤنسمنٹ سے. تو میں آپ کل یہاں بیٹھ کے بول دیں میں نے پیپلز پارٹی جوائن کر دی ہوگی بھائی. پیپلز پارٹی والے بولے گا میں نے تو نہیں لیا نا ان کو. تو نمبر 1 بات ہے. نمبر 2 بات یہ فارم بھر لینا. رحمان بولا کا ایک فارم دکھایا گیا تھا میڈیا کو, انہوں نے ایک فارم بھرا ہے. فارم تو میں نے آپ کو بتایا نا انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اور بھر لیں. That doesn't mean you are a member. That only means you have applied to become a member. Now we have to decide whether you are suitable to become a member or not. اور suitability کیا ہے؟ وہ قانون میں جو شرائط رکھی گئی ہیں ممبرشپ کی وہ آپ کو پوری کرنی ہے. وہ پاسبل ہے. Having said all this, اگر صرف کیسز ہونا اور ہینس کیسز ہونا بنیاد ہے کسی کا اس کو سیاست سے روکنے کا تو نواز شریف صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. پاناما کا کیس چل رہا ہے ان کے اوپر. جس وقت ان کو سزا ہوئی تھی ہیلی کاپٹر کیس میں اس وقت وہ نااہل ہو گئے تھے. ان کو دوبارہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آصف زرداری صاحب پہ کیس چل رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب کورٹ جاتے ہیں کیس چل رہا ہے ان پہ. کیس تو سب پہ چل رہے ہیں. ایک زمانے میں بڑے خطرناک قسم کے کیسز تھے آصف زرداری صاحب کے اوپر. تو یہ میں جنرل گفتگو کر رہا ہوں, اسپیسیفک نہیں کر رہا. قانون کی بات کر رہا ہوں, جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. جب تک کسی بندے پہ کوئی الزام ہو اور وہ ثابت نہ ہو گیا, سزا نہ ہو گئی ہو, کسی کورٹ سے کنوکشن نہ ہوئی ہو, یو کانٹ سے ہی از گلٹی. ہی از انسنٹ انٹل پروون گلٹی. تو کسی بھی ایسے شخص کے لیے اس پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں گنجائش موجود ہے ممبر بننے کی. کسی کنوکٹڈ آدمی کے لیے نہیں ہے, کسی کرمنل کنوکشن والے آدمی کے لیے نہیں ہے کہ وہ ممبر بنے. یہ پابندی ہے. سو اگر میرے پاس کوئی ایسا بندہ ہے مثال کے طور پہ یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ بولے جی میرے اوپر جی فلاں کیسز ہیں اور عدالتوں میں چل رہے ہیں, ابھی فیصلے نہیں ہوئے, تو وہ بندہ ایلیجیبل ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بننے کا. اب یہ اس پولیٹیکل پارٹی کی ثوابدید ہے کہ اس کو ممبر بناتی ہے کہ نہیں بناتی ہے. تو آپ کے سوال کا قانونی جواب یہ ہے. ہم کیسے نہیں, ہم پارٹ 2 نہیں ہیں. ہم پارٹ 2 اس لیے نہیں ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا نا کہ ہماری جو پہنچ ہے یا ہماری جو آؤٹ ریچ ہے وہ صرف کراچی حیدرآباد میں نہیں, اس سے باہر بھی ہے اور لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تیسرا پارٹ آپ کے سوال کا جو سب سے اہم پارٹ ہے اور جس کو میں چاہوں گا کہ آپ کو جواب دوں اور میں چاہوں گا کہ اس کو سمجھیں کہ تبلیغ کس پہ کی جاتی ہے. ہم سیاسی جماعتیں بناتے ہیں, ممبر بناتے ہیں تو کس لیے بناتے ہیں؟ لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے بناتے ہیں یا لوگوں کی اصلاح کے لیے بنایا جاتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کا کام کیا؟ اصلاح معاشرہ کام ہے نا مین, اور پھر سروس ہے. تو اصلاح معاشرہ کس کی ہوگی؟ جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کو جا کے آپ کیا نماز کی تبلیغ کریں گے کیا؟ اس لیے آپ نہیں, آپ تو اس کے پاس جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جا کے نماز کی تبلیغ کریں گے نا. تو اگر ایک آدمی جرائم کی دنیا میں ہے بھی اور میرے شہر میں رہتا ہے, میرے بستی میں رہتا ہے, میرے محلے میں رہتا ہے, تو میرا تو کام ہے ایز اے سیاسی, یہ میری ڈیوٹی ہے ایز اے سیاسی ورکر, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے سوشل ورکر کہ میں اس کے پاس جاؤں, اس کے پاس تبلیغ کروں, اس کو بولوں اے کام غلط کر رہے ہو, اچھے کام کرو. ہاں میری تبلیغ مان کر وہ اچھا بن جائے تو یہ میرا کریڈٹ. اگر میری تبلیغ کے بعد وہ اچھا نہ بنے یہ اس کا نصیب. لیکن تبلیغ تو میں نے سارے پاکستان میں کرنی ہے. اور میرا کام ہی ہے کہ میں برے لوگوں میں تبلیغ کروں. میں نے جرم سے نفرت کرنی ہے, میں نے غلط کام سے نفرت کرنی ہے, میں نے وائلنس سے نفرت کرنی ہے. میں نے اس آدمی سے نفرت نہیں کرنی جو ایسا کچھ کر رہا ہے, کیونکہ اس میں تو گنجائش ہے اصلاح کی, اور اس میں اصلاح کی گنجائش ہے تو میں اس کو جا کے تبلیغ کروں گا نا, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ ریلیجس ہو, چاہے وہ سوشل. اور سوشل تبلیغ کرنا از دا پرائم رسپانسبلٹی آف ایوری پولیٹیشین. بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہی نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے جمہوریت نہیں ہے نا, ہمارے تو پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. میں ہوں, میرے بعد میرے بیٹے نے بننا ہے, اس کے بعد اس کے بیٹے نے بننا ہے, چاہے وہ اہل ہو نہیں ہو, اس کی عمر ہو نہیں ہو, میں نے اس کو چیئرمین بنانا ہے. ابھی ہمارے یہاں دوسری سیاسی پارٹی کے اندر صاحبزادی جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں,
تو جمہوریت تو نہ ہوگی نا. اس کا مطلب ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز میں کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے ان کے مثال کے طور پر نام لے لیتے ہیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ, اس میں جو ورکر ہے فرض کریں آپ ممبر بن جائیں, میں آپ کو 2 پوسٹ بتاتا ہوں, آپ کو زندگی بھر نہیں ملیں گی اس میں, آپ کبھی چیئرمین نہیں بن سکتی اس کی, چاہے جتنی بھی اہل ہو, اور آپ اس پارٹی کے بھی آپ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتی ہیں جتنی اہل ہو, آپ ملک کی وزیر اعظم نہیں بنتی ہیں اگر آپ کے پاس آپ سب سے قابل ترین عورت ہیں اس دنیا کی. اس لیے کہ اس پارٹی میں جمہوریت ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اسی سسٹم کو بریک کرنا ہے اور اسی لیے سیاست کرنی ہے. ورنہ میں پچھلے دور میں ایم پی اے بھی تھا اور پروونشل منسٹر فار آئی ٹی بھی تھا. مصطفیٰ کمال صاحب میئر بھی رہ چکے ہیں, ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں, صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں, سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. ہم نے اور کیا لینا, مطلب میں نے اور کیا بن جانا ہے. میری تو خواہشات کوئی ایسی ہیں نہیں. اگر اچھا مجھے یہی دوبارہ بننا ہوتا تو میں ایم کیو ایم میں بھلا تھا. ہم سب ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں تھے نا. تو یہ ہم نے آسان کام چھوڑ کر مشکل کام کو اس لیے چنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سیاست کے اندر جو مین ڈیوٹی ہے اصلاح احوال کی اس کو کریں. اس لیے ہماری تبلیغ ہوگی سب کو. نہیں مانتا وہ اپنی جرائم کی دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو پھر پولیس انتظامیہ ہے وہ ڈیل کرے. جناب جبران جی, جبران علی رضوانہ شاہین سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کتنے عرصے بعد معلوم ہوا کہ ایم کیو ایم میں ہم مستقبل کے لیے نوجوان اچھی طرح تیار نہیں کر سکتے, ہمیں کسی اور پارٹی میں جانا چاہیے, جب آپ ممبر اسمبلی بھی رہے, جب آپ منسٹر بھی رہے, باقی عہدوں پر بھی رہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں ممکن ہے کہ سیاسی اتحاد کے لیے آپ کی جماعت اور ایم کیو ایم دونوں سیاسی حوالے سے کوئی اتحاد کر لیں, اور مستقبل کچھ کہا نہیں جاتا سیاست ہے. اور الطاف حسین کے جانے کے بعد بھی, الطاف حسین کی پارٹی کے ختم ہونے کے بعد بھی اب بھی ٹارگٹ کلنگ موجود ہے کراچی میں, اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے پہلے سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایز اے پارٹی بری پارٹی نہیں تھی. ایم کیو ایم ایز اے پارٹی اور اس کا ویژن اور اس کا پلیٹ فارم بہت اچھا تھا, جو پولیٹیکل پلیٹ فارم تھا, اور اسی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے آپ نے بہت سے مڈل کلاس لیڈرشپ کو ایمرج ہوتے دیکھا ہے. تو پلیٹ فارم برا نہیں تھا, لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ کرپٹ ہو گئی, وہ مس ہینڈل ہو گئی, وہ مس مینیج ہو گئی اپنے طور پہ, اور اس نے جو بھی اب سب اٹس پبلک نالج نا, اس پہ تو جانا, مطلب میں کوشش کرتا ہوں میں ایم کیو ایم پہ کم بات کروں, لیکن سوال آتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں. پوری گفتگو میں پہ آپ نے مجھے نہیں سنا ہوگا میں نے ایم کیو ایم چھیڑی ہے خود سے. اچھا, نمبر 2 بات یہ ہے جی, ہمیں 2011-2012 میں اس وقت احساس ہوا تھا کہ جب جیسے گفتگو ہو رہی ہے نا, ابھی رونا صاحب نے کہا کہ جی پرسیپشن ہے, یہ پرسیپشنز آتے تھے, کسی نے جملہ کہہ دیا, بات ہو گئی, سن لیا, ہم بھی سنتے تھے, کانوں میں چیزیں آتی ہیں. لیکن 2012 کے بعد اسپیشلی جو ہے, جب اسکاٹ لینڈ یارڈ اور یہاں کی BBC جو کہ کریڈیبل ایجنسیز ہیں, کریڈیبل اتھارٹیز ہیں, جب ان کے پاس سے انفارمیشن فلوٹ ہوئی اور ود ایویڈنس پروف ہوئی, تو پھر تو اس کو نہ ماننا پھر زیادتی ہو جاتی. تو اس کو پھر ہم نے مانا, اور اس کو ماننے کے بعد ہم 2013 میں ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کری. کنارہ کشی اختیار کر کے بھی ہماری ہمت اتنی نہیں ہوئی تھی کہ ویری نیکسٹ ڈے ہم کھڑے ہو کر کوئی اعلان کر دیتے. ٹو بی آنیسٹ, ایم کیو ایم کے سامنے کھڑے ہونا پتہ نہیں کیا پرسیپشن ہے آپ لوگوں کا, اٹس ناٹ اے جوک, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج اینڈ ڈسکشن اینڈ تھاٹ. اور پھر دوسری بات یہ ہے امپورٹنٹ کہ جس پارٹی میں یا جس آرگنائزیشن میں آپ نے 28, 29, 30 سال گزارے ہوں, تو تھوڑا بہت آپ کا عشق ہوتا ہے وہاں پہ, تھوڑا عقیدہ ہوتا ہے, تھوڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ دنوں میں نہیں ٹوٹ جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے آپ عشق کر رہے ہوں کوئی آپ کو آگے اس کے متعلق کچھ کہا نہیں بولے آپ فوراً رشتہ توڑ دیں. نہیں, آپ تھوڑی انویسٹیگیشن تو کرتے ہیں, تھوڑی معلومات تو حاصل کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کا پرسنل عشق ہو یا آپ کی آرگنائزیشن سے عشق ہو. 28-29 سال زیادہ ٹائم نہیں, 28-29 سال زیادہ ٹائم نہیں تھا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, تو اچھے کام کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں 3 سال لگے 2013 سے 2016 میں آنے کے لیے. 3 سال ہم نے چیزوں کو پرکھا ہے, دیکھا ہے, پھر ہم نے ایک فیصلہ کیا. تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ اس کے رسک بھی ہم جانتے تھے اور اس کو کرنے کی وجہ بھی ہم جانتے تھے, اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ نہیں ہمارا یہ قرض ہے, اور اس قرض کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر یہ سسٹم, ہمارے اتنے تجربے ہو گئے ہیں 28 سال کے, 30 سال کے, کہ ہمارے یہ تجربے لے کر اگر ہم واپس عوام میں جا کے ایک اچھا میسج, نیا میسج نہیں دیں گے, کوشش نہیں کریں گے, تو شاید زیادتی کر دیں گے.
تو ہم وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. 1 سال میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم پاکستان بھر میں آرگنائزڈ ہیں. 1 سال کی پارٹی کہاں اس طرح بیٹھی ہوتی ہے, کہاں اس طرح بات کر رہی ہے, تو کہاں اس کے پاس اتنی آرگنائزیشن ہوتی ہے. یہ اللہ کے کرم کے علاوہ ہو نہیں سکتا, یہ بندوں کا کمال نہیں ہے. جناب سجاد آپ سے سوال ہے, پارٹی چلانے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اس حوالے سے کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یار ہمیں بھی بتاؤ یار, کھاتا کھلواؤ ہمارا یار. ہم تو ابھی لندن سے ہی آئے, خدا کی قسم صبح گاڑی ڈھونڈی ہے ان کی, بھائی کو راضی کیے گا بھائی ہمیں لندن سے آئے گا. نہیں یار ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پرسیپشن والی بھی بات ہوتا. آپ کی 2 باتوں کا جواب دیتا ہوں میں ملا کے. ایک اور دیکھیں, ٹوٹل سپورٹ دے دیں کسی پارٹی کو, یہ میرا آپ کو چیلنج ہے. اور میں آپ کو مثال دوں, آپ ٹوٹل سپورٹ پاکستان میں کسی بھی پارٹی کو, نئی پارٹی کھڑی کریں, اس کو ٹوٹل سپورٹ دیں اسٹیبلشمنٹ کی, اور اس کو ملک ریاض کیا, اس کو آپ سعودی عرب سے فنڈ دلوا دیں, $1 بلین دے دیں اس کو. ٹرسٹ میں آپ اس کو $1 بلین دیں, اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ, اس کو انہیں جلسہ کر کے دیں, پاپولیرٹی گین کر کے. نہیں کر سکتے سر. یہ جو لوگ باہر نکلتے ہیں نا, یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پہ نہیں آتے جلسوں میں. یہ جو آپ کے ساتھ لوگ شامل ہوتے ہیں نا, جو آپ کو بیٹھ کے اس طرح بیٹھ کے سنتے ہیں, وہ آپ کے نظریے, آپ کی بات کو سن کے کنونس ہو کر آتے ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو سندھ میں وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ پیر پگارا کو ہونا چاہیے. وہ تو اوپنلی بولتا تھا میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, اور نوٹ بھی ٹھیک ٹھاک اس کا. اسی طرح پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ چودھری شجاعت کو ہونا چاہیے. اوپنلی کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا مٹی پاؤ. اسی طرح پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے نا پرویز الہی کو ہونا چاہیے. تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ناٹ بائی یو پاپولیرٹی. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اینڈ آل دا منی ان دا ورلڈ کی ناٹ بائی یو پاپولیرٹی, کی ناٹ بائی یو آئیڈیالوجی, اور کی ناٹ بائی یو کریکٹر. تو لوگ کریکٹر کے پیچھے آتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے دینا, وہ یہ بیٹھے میں خدا کی قسم یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کہیں تو میں اٹھ کے وہاں چلا جاتا ہوں. یہ میرا یو کے کا سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے. میں نے بتا دیا کہ یہ ایم کے بھی نہیں, میں ان کو چھوڑ کے جاتا ہوں. اگر ان کو 1 پاؤنڈ بھی ہم نے دیا ہو یو کے میں سیٹ اپ کرنے کے لیے, 1 پاؤنڈ, اگر میں نے ان سے 1 پاؤنڈ کا بھی وعدہ کیا ہو دفاتر کے لیے, یہ فرحان بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنا گھر دیا ہے برمنگھم میں آفس کے لیے. چودھری الطاف شاہد صاحب نے اپنا دفتر دیا ہے مانچسٹر میں. اب یہ مانچسٹر جا رہے ہیں, ہم نے 1 پیسہ نہیں دیا. میں فنڈنگ ابھی یہاں آئے نا, یہ بیٹھے ہوئے سر, میں چلے جاتا ہوں اٹھ کے, آپ ان سے پوچھیں, خدا کی قسم 1 پیسہ نہیں. لیکن اس کے ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے 2 باتیں آپ سے کہیں. آل دا منی ان دا ورلڈ, آل دی سپورٹ ان دا ورلڈ کین نیور بائی یو پاپولیرٹی, کین نیور بائی دا ٹرسٹ آف دا پیپل. کوئی نہیں سکتا. ساجد صاحب کلوزنگ سر خیال چونکہ سوال چونکہ دیکھیں, یہ چونکہ آپ بڑے امپورٹنٹ بندے ہیں جی, اور چونکہ آگے باتیں تو سر بہت تھیں, کیونکہ یو آر ویری امپورٹنٹ اینڈ یو آر ویری انٹلیکچوئل پرسن. تو میری تو یہ خواہش تھی کہ کم از کم 1-2 گھنٹے یہ سیشن چلتا, لیکن ظاہر آپ کی بھی مجبوری ہے. آپ نے یہ پروگرام میں جو ہے نا, میں تو کام یہی ہے. جو کور ایشو یہ ہے دیکھیں جی, کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کو آپ ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں پاکستان میں دہشت گردی ہے, تو یہ دہشت گردی اب سے نہیں ہے, یہ کم از کم جو ہے نا لاسٹ ڈیکیڈ سے کوئی زیادہ ہی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے ٹارگٹ کلرز کیے ہیں خاص کر کراچی کے اندر, اور اس وقت آپ لوگ سارے اس تنظیم کا حصہ تھے جسے متحدہ قومی موومنٹ کہا جاتا ہے. ڈو یو تھنک دیم پیپل شوڈ بی آن ٹرائل اگر جسٹیفیکیشن ہو؟ گڈ کوسچن, میں اس کا جواب. سو آر دیر پیپل ابھی تو چونکہ آپ نے تنظیم بنا لی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو وہ پانی سے نکل آئے باہر تو ایوری تھنگ از فائن. پیپل شوڈ بی اگر جسٹس ہم نے دیکھنا ہے رائٹ, پیپل شوڈ بی آن ٹرائل. ایگریڈ. تو دوسرا حصہ یہ سر کہ آپ کی کیا ویژن ہے پاکستان کے لیے. بہت سے لوگ جو آپ کے اوپر اس وقت, خاص کر مصطفیٰ کمال صاحب جو آپ کے بڑے لیڈر ہیں, بڑے ایوارڈز حاصل کیے انہوں نے, کیا ویژن کیا ہے پاکستان کو, کیسا آپ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک, پہلا آپ کا سوال جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں ظلم ہوا ہے, ظلم دونوں طرف سے ہوا ہے, اور ظاہر ظلم کرنے والے لوگ بھی ہیں, جرائم کرنے والے لوگ بھی ہیں. ٹارگٹ کلنگ ہوئی تو ٹارگٹ کلرز بھی ہوں گے. جب ہزاروں لوگ مرے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی تو مارا ہوگا نا. تو
ہم بالکل قانون کے معاملے میں بالکل بہت کلیئر ہیں کہ قانون کا اپنا راستہ لینا چاہیے اور سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو آپ سمجھیں کہ جب آپ کسی کو سزا دیتے ہیں نا، اور کسی کو جب آپ ٹرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو ایک پولیٹیکل لیں گے نا، اس کو ضرور دیکھا کریں. مثال کے طور پہ ایک پارٹی ہے، میں اسی لیے بہت جگہ نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائے گی اس کی بات کر رہا ہوں. ایک پارٹی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف لیتی اسی وجہ سے کہہ کر کے یار اسٹیبلشمنٹ ہمیں مار رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اور دیکھو یار اس کو پکڑ کے لے گئے، دیکھو یار اس کو سزا کر دی، دیکھو یار اس کا یہ کر دیا. اور ان گریوانسز کے اوپر لندن سے بیٹھ کے وہ اپنا لوگوں کی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نواز صاحب کے ساتھ چونکہ ظلم ہو گیا اس لیے ساحل صاحب آپ پارٹی میں آؤ، یار نواز صاحب کا بدلہ لینا ہے. اب یہ ان کا پولیٹیکل میسیج ہے، جس پولیٹیکل میسیج کو بھی ڈیل کرنا ہے آپ نے. اور آپ نے چونکہ نواز صاحب یا ایکس وائی زیڈ جو ہیں وہ جیل میں، آپ نے ان کو بھی نیوٹرلائز کرنا ہے. کیوں نیوٹرلائز کرنا ہے؟ کہ بھائی فلاں آدمی تو پکڑا گیا نا، 1000 آدمی تو باہر ہے جو اور یہی کام کرے گا. تو میں نے جو پکڑا گیا اس کو بھی نیوٹرل کرنا ہے. پھر میں نے وہ اس 1000 آدمی کو ایڈریس کرنا ہے جو باہر ہے، جو اپنے پاس ہتھیار لیے بیٹھا ہے، کسی وقت بھی آرڈر ملے اس بات کا یار دیکھو تمہارے لوگوں پہ جیل میں ظلم ہو رہا ہے، تم باہر یہ کارروائی کرو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے 5 پیکیجز کیے نا ملک کے اندر. آپ نے 4 کیے وزیرستان وانا میں. آپ نے وہاں ان لوگوں کو آپ نے ایک ایمنسٹی دی نا جن لوگوں نے فوجیوں کے سر کاٹے. آپ نے بلوچستان میں ایک پیکیج دیا نا، گورنمنٹ نے دیا، اور وہ پیکیج گورنمنٹ نے BLA والوں کو دیا کہ جو ہتھیار ڈالے گا اس کو ایمنسٹی ہے. اور جو اگر اس میں کیا ہے بلوچستان پیکیج میں یہ کہ اگر ایک سپاہی ان کا BLA کا کے ہتھیار ڈالتا ہے تو اس کو 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، کلیئرنس اینڈ 5 لاکھ روپے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے فوجیوں کو مارا. نہیں میں آ رہا ہوں اس طرح، میں جسٹس میں پیکیج بتا رہا ہوں. پھر دوسرا پیکیج یہ مڈ لیول کمانڈر آ کے ہتھیار ڈالتا ہے تو اس کو 10 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور وہ اس خیمے کے دروازے سے آتا ہے، اس خیمے سے باہر چلا جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے. تیسرا آدمی آتا ہے ٹاپ لیول کمانڈر، اس کو 15 لاکھ، یہ پیکیج ہے آفیشیل پیکیج ہے، وہ 15 لاکھ روپے دیتے ہیں. وہ ہتھیار رکھتا ہے، خیمے کے دروازے باہر چلا جاتا ہے، ہی از اے سٹیزن، وہ پھر واک کر جاتا ہے بلوچستان میں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ اور صوبائی اسمبلی مل کر کوئی ایسا پیکیج بنائے کہ بھئی یہ لوگ ہیں 100 200 300، ان کو ڈیل کریں. ان کو اگر آپ نے ملک میں پریسیڈنسز یہ قائم نہ کیے ہوئے ہوتے تو کوئی بھی نہیں مانگتا. آپ ان کو ڈیل کریں پولیٹیکلی، ان کو جو سزا دینی ہے آپ سزا دیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کریں، اور ان 1000 افراد کو ضرور ایڈریس کریں جو اس وقت گرفتار نہیں ہوئے اور سڑکوں پر لیتھل ہیں. وہ لیتھل ہو سکتے ہیں تو ان کو بھی ڈیل کریں، ان کو بھی ڈیل کریں. کوئی ایسا پیکیج لے کر آئیں، ہم نہیں لے کر آئیں گے، قانون سازی کے ذریعے لے کر آئیں. جیسے آپ بلوچستان میں لائے، جیسے آپ نے وانا وزیرستان فاٹا میں دیا، ایسے آپ جو ہے وہ کراچی کے نوجوانوں کو بھی بچائیں. اچھا اس سے ہوگا کیا؟ اگلے کو میسج اچھا ملے گا، جو سوچ رہا ہوگا یہ کرنے کا بولے گا نہیں یار اس لائن میں تو کچھ نہیں رکھا یار، ایک میسج اچھا دیں گے. پھر آپ سب سے بڑی ڈیفیٹ اس آدمی کو دے دیں گے جس کی فیکٹری میں یہ مال پروڈیوس ہو. اس آدمی کو ڈیفیٹ ہو جائے گی جب چلے گا نہیں یار میرے لوگوں نے ہتھیار ڈال دی اور ان کو ایک ریلیف مل گیا، وہ چلے گئے. ابھی تو وہ ان کو اسی بات پہ تو وہ گھیر کے رکھتا ہے کہ تمہیں کوئی ریلیف نہیں ہے، تمہیں لڑنا ہے اور مرنا ہے. آپ ریلیف دے گے، لیکن ریلیف ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی جو بتا رہا ہوں نا، خیمے میں آتے اور چلے جاتے ہیں، ان سے باقاعدہ ایفیڈیوٹ سائن ہوتا ہے اور سزا کا بھی ایک تعین ہوتا ہے، پھر کچھ وعدے ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ ایشورنسز دیتا ہے، پھر اس کے ضمانتی ہوتے ہیں. تو وہ جو بھی ایک آپ نے پیکیج کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، گورنمنٹ نے کرنا ہے. جی قومی اسمبلی قانون سازی کرنا یا پیکیج آفر کرنا یہ کسی پارٹی کا کام تو نہیں. تو ہمارا جو اینگل ہے وہ اینگل یہ ہے کہ یار آپ معاشرے سے برائی ختم کرنے کی کوشش کرو. آپ معاشرے سے نیگیٹیوٹی، وائلنس، ٹیررزم ختم کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آپریشن 92 میں بھی ہو چکا کراچی میں. پر سر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ لیول سے کرو، تو آپ نے کہا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں. تو فنڈز تو جن جماعتوں کے پاس ہیں وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے. They can buy out anything. Sir, what can I do? The nation is ready to be sold. Nation should not be prepared to be sold. It should not be offered. They should not be on sale at all. Sir, nation نے لینا ہے نا صاحب، ووٹ سے صاحب لینا ہے نا. میں نے آپ سے بتا نا کہ آپ نے ووٹ ڈالا. اس مثال سے بات ختم کرتے ہیں کہ یار میں اور آپ، ہمارے سامنے خواتین بیٹھی ہیں، آپ جوتا خریدنے جاتی ہیں، you want to buy shoes.
How many do you wear before you buy one? At least a dozen ना, کہ جو جوتا آپ کو پہنیں گے وہ پہنے کے چلیں گے, آرام دہ ہوگا, فیشن بھی ہو جائے, آرام دہ بھی ہو, قیمت بھی ٹھیک ہو. 10-12 تو ٹرائی کرتے ہیں نا یار. ووٹ ڈالتے ہوئے آپ ایک سیکنڈ نہیں سوچتے. جوتا خریدنے میں آپ 10 دفعہ سوچ لیں گے. ایک کوٹ خریدنے جائیں گے 10 کوٹ پہنیں گے, یار یہ یہاں سے بڑھ رہا ہے, یہاں سے پھٹ رہا ہے, لینس صحیح نہیں ہے, آستین صحیح نہیں ہے, برانڈ ٹھیک نہیں ہے. یار آپ ووٹ ڈالتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں سوچتے جس آدمی کو 5 سال کے لیے حکومت دینے جا رہے ہو, کس کو دینے جا رہے ہو. تو خدا کے واسطے اتنا ہی ٹائم دے دو جتنا جوتا خریدتے ہوئے, کوٹ خریدتے ہوئے دیتے. دیٹ از آل. اینڈ دین اگر آپ نے غلط آدمی منتخب کر لیا پھر بھگتو یار, پھر بھگتو. All depends whether the nation wants to suffer or the nation wants to prosper. If your nation wants to prosper, they have to change the way they vote. They have to vote intelligently. میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں برادری پہ ووٹ بڑھتا ہے وہاں برادری پہ ووٹ ڈالنا بند کرتے ہیں. نہیں بھائی, جہاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا جی, اور کسی اچھے آ رہی کوئی دے دے یار. وہ جہاں جاٹ ہیں, ہاں بھائی جاٹ ہے نا بھائی, 2 جاٹ تو ہوں گے نا یار, اچھے جاٹ کو دے دے یار. جدھر شیخ ہے اچھے شیخ کو دے دے, جدھر صدیق ہے کم از کم یار اس میں تو چوائس ٹھیک کر لے یار. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ شکل پسند ہو نہیں ہو, ماضی پسند ہو نہیں ہو, اس کا کوئی کام ہو نہیں ہو, اب ووٹ دیے جا رہا ہو ٹھگا ٹک ٹھگا ٹک, پھر کھڑا کر رہا پانی نہیں ہے جی. پانی تو ملنا نہیں چاہیے, پھر تو پانی ملنا نہیں چاہیے. سر میں آپ کو ایک فگرز دے دوں جو میں نے اس دن بھی دیے تھے. خدا کی قسم کتنے لوگ مرے ہیں کراچی میں, ہزاروں نا. اگر آپ پورے 8-10 سال لگا لیں, 10,000 20,000. سر پاکستان میں ایوری ایئر, اینڈ دس از آئی ایم کوٹنگ دس فگر ود ریفرنس ٹو ورلڈ بینک, اینڈ پاکستان میں ایوری ایئر 43.7% بچہ 5 سال اور اس کی کم عمر, ہاؤ مینی 43.7% بچہ مر جاتا ہے. And the reason they die is because ان کو کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے, اور ان کو جو ہے وہ میل نیوٹریشن, اور دوسری ان کو جو بیماری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے they suffer from stunting and wasting. Stunting is you don't grow, آپ کا قد نہیں بڑھتا آپ کی عمر کے حساب سے. Wasting یہ آپ کا ویٹ نہیں بڑھتا آپ کی قد کے حساب سے. 43.7%. اس کی سب سے بڑی تعداد تھر کے علاقے میں, سندھ میں, پھر کے پی میں, اور پھر پنجاب میں. یہ تھر جہاں وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا رہے ہیں نا, وہ آج تک اپنے تھر کو نہیں کھانا کھلا سکے, پانی پلا سکے. 3.5 لاکھ بچہ, 43.7 بچے کو, سوری یہ بیماری ہوتی ہے اسٹنٹنگ اینڈ ویسٹنگ کی, کریکٹ ہے, 43.7% کو یہ بیماری ہوتی ہے اسٹنٹنگ اینڈ ویسٹنگ کی. 3.5 لاکھ بچہ بھوک, افلاس اور پینے کا صاف پانی اور مختلف بیماری کی وجہ سے ہر سال ملک میں مر جاتا ہے. 3.5 لاکھ, 350,000. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے پاکستان کے اندر. سر 3.5 لاکھ بچے کا مطلب ہے ایوری ڈے 1600 بچہ, 1600 سے 1700 بچہ ہر روز مر رہا ہے. اس کا حساب کبھی ہم نے مانگا کسی سے؟ یہاں تو حضرت عمر کے دور کی, اللہ تعالیٰ کے دور کی مثال ہے نا, کتا بھی مر جائے تو مجھ سے حساب ہوگا. یار 1700 1600 3.5 لاکھ کو آپ 365 سے ڈیوائڈ کر لو. بھی 1600-1700 بچہ روز مر رہا ہے ہمارے ملک کا. کون کس کو حساب مانگ رہا ہے, کون کس سے حساب لے رہا ہے؟ ہم تو وہ خبر دیکھتے ہیں جو میڈیا پہ آ جاتی ہے, 2 آدمی فلاں آدمی حادثے میں مر گئے, ایک ٹیرزم میں 70 آدمی مر گیا. ہمارے لیے خبر ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 3.5 لاکھ بچہ مر جاتا ہے ہمارا پاکستان کا. حکمران ذمہ دار نہیں. How can they absolve themselves? سر یہ بہت ایشوز ہیں. اس لیے یہ کون سی گورنمنٹ ہے, یہ کون سی کمٹمنٹ ہے, یہ کون سے حقوق مل رہے ہیں کام آدمی کو. بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. تو فگر میں آپ کو بتاؤں. ساجد صاحب ٹائم کم ہے, کیونکہ اس کے بعد اگر سوال ہوتے رہے, کیونکہ میں نے بھی کرنے تھے, میں آپ کو کینسل کرتا ہوں, کیونکہ مجھے میسج کے ذریعے کافی لوگوں نے بھیجے ہوئے تھے, وہ بھی کینسل کرتا ہوں. آپ کلوزنگ ریمارکس دیں کیونکہ کافی ٹائم. میرا خیال ہے چونکہ بات تو مطلب جس طرح رضا بھائی کر رہے تھے, مطلب بہت دیر بات ہو بھی سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن اب چونکہ آپ کی بھی کمٹمنٹ, آپ نے بھی مانچسٹر پہنچنا, اور ہمارا بھی چونکہ جدید دوستوں کو بھی میسیجز آ رہے ہیں, چونکہ یہ سامنے ہی ایک پریس کانفرنس اور بھی, تو اس لیے سر ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, آپ کو یہ سارے دوست یہاں پہ لے کے آئے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پریس کلب میں تشریف لائے. تو میرا خیال ہے بات تو اب سوال تو اب ٹائم نہیں ہے, اس لیے خیر یہ تھی کہ آج ہم بہت دیر
बात कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि सूरत अभी चूंकि कुछ दोस्तों ने इंटरव्यूज़ भी करने हैं आपके, तो इसलिए कोई थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी चाहिए होगा जो टीवी रिपोर्ट्स के लिए, तो इसलिए इसको हम बाकायदा तौर पे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।